अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान में एक मौजू के ऊपर हाहाकार मच गई है और मैंने इस मौजू पे अपना गुज़िश्ता वीलाग जब किया था तो मैंने उसके अंदर भी अर्ज़ किया था कि बुनियादी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन बाय डिज़ाइन लीक करवाई गई है या लीक की गई है। आखिरी फ़िक्रा मेरा यही था। बहुत सारे लोगों ने इस आखिरी फ़िक्रे को बहुत ज़्यादा वजह निज़ा बना लिया। अब चीज़ें उसके साथ साथ वाज़ेह होती जा रही हैं। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो किसी ज़माने के अंदर हमने कैरी लूगर बिल के ऊपर मीडिया को बहुत ज़्यादा बहस करवाई थी और फिर आखिर में हमने चुप करके उसको कबूल भी कर लिया था। किसी ज़माने के अंदर हमने पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर मुतय्यन अमरीकी और नेटो अफवाज के लिए असला ले जाना और कमक ले जाने को एक बहुत बड़ा इशू बनाया था, लेकिन फिर कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए बंद भी किया था, लेकिन फिर उसको हमने चुपके से खोल भी दिया था। तो कुछ इश्यूज़ हम खुद डिस्कस कराते हैं ताकि हम ये बता सकें कि देखें अवाम जो है वो कितना इसके ख़िलाफ़ है और हम वो सारा कुछ जो है ब्रंट जो है वो अपनी ज़ात पे लेके आपके लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो पैसे बताओ ठीक है। तो वो फिर देखें मैं कैसी आपकी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ कि ये सारा कुछ मैं अपनी ज़ात पे ले रहा हूँ। ये रेमंड डेविस के ऊपर देखिए किस तरह वहाँ पे अवाम उन्नास जो थे वो कर रहे थे, तो हमने फिर आपको वहाँ से रेस्क्यू किया। ये बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये जो अमरीकी अड्डों वाली बात है ये हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए लीक करवाई थी, लेकिन उसका रिएक्शन इंटरनेशनल आना शुरू हो गया है जिसके ऊपर जनाब अब हैंडल नहीं हो पा रहा। इशू हो जाएगा, चुप करके हमने बैठ जाना, लेट जाना है, पैसे विधवाने की कोशिश है। मैं इसका बिलीवर हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। अच्छा वो मिसालों से मैंने वाज़ेह कर दिया है कि पहले भी हम ऐसा करते रहे। अब हुआ क्या है जिसके अंदर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या हुई है? ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो है चाइना का रिएक्शन आ गया और उसके बाद अफ़गानिस्तान के दोनों मतलब कि तालिबान भी और हुकूमत भी दोनों की तरफ से रिएक्शन आ गया और वो रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे हक़ में नहीं है। पहले हम उस पर चले जाते हैं। अमेरिका कहता है कि जनाब मुशर्रफ साहब जो थे वो जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर लेटे थे, आओ उसके नतीजे में हमने एक मुआहदा किया हुआ है। वैसे आपस की बात है, उसके बाद इतना गुजर गया तकरीबन 18 साल और उसमें से 10 साल सिविलियन हुकूमत भी रही है और उनकी किसी की जुरत नहीं हुई कि वो पूछ सकें कि भाई नो की मुआहदा सी जरा कीता सा जी, ठीक है ना। जिस तरह हम ढाका फाल का जो मुआहदा है उसको नहीं खोल के देख सकते कि वो है ही कोई नहीं। मुशर्रफ ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में कहा जाता है कि वो उठा के ले गए थे, उसके बाद उसकी कोई कापी जो है पाकिस्तान के लॉ डिपार्टमेंट के पास जहाँ पे तमाम मुआहदों का रिकॉर्ड रखा जाता है मौजूद नहीं है। इसी तरह हम ये भी कहते हैं। तो खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके हवाले से, और वो उसका इशू ये है कि अब जनाब वो जो है वो ये कोई मुआहदा है जी, और उस मुआहदे के तहत वो जो है वो एक कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तस्लीम भी कर लिया गया कल पाकिस्तान की तरफ से कि वो कॉरिडोर तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो वो इस्तेमाल करें या ना करें हमने उनको दे रखा है। तो खैर आते हैं कि एक मुजाहरा होता है यूके के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने के बाद एक मुजाहरा होता है। वो अफ़गान मुजाहरा करते हैं। अब ये अफ़गान यकीनन वही हैं जो ख़ुद को इक्वेट करते हैं वहाँ की हुकूमत के साथ, जो तालिबान के साथ इक्वेट करते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे पाए जाते हैं ना, दोहा कतर में, ठीक है ना। तो ये वही लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में जो 3 ग्रुप इस वक्त काबुल में मुसल्लत हैं उनसे अपने आप को इक्वेट करते हैं। उनके अंदर एक जो है वो अब्दुल्ला साहब का ग्रुप है, ज़रा अशरफ गनी के साथ भी 4 लोग होंगे, दूसरा अब्दुल्ला का होगा, और तीसरे जो है वो बगरा अपना वो जो हैं वो तीसरे वो जिनके जहाँ पे वो बुत तोड़े गए थे ना जिस जगह के ऊपर, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो हैं। तो ये तीनों शेयर होल्डर हैं, ठीक है, काबुल के इस वक्त के उसके अंदर स्टेक के अंदर। मुर्तज़ा अली शाह ने इस हमले को, इस मुजाहरे को रिपोर्ट किया है जिसके अंदर पानी से भरी हुई बोतलें भी जो हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी पे फैलाई गई, फेंकी गई, जिसके नतीजे में उसके कुछ शीशे वीशे भी टूट गए और वायलेंट भी हो गए वो लोग। इन लोगों को यानी कि पख्तून अफ़गानों को वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए जिन सोशल मीडिया आईडीज़ से कैंपेन चलाई गई थी, वो सोशल मीडिया आईडीज़ जो हैं वो बरतानिया में मौजूद काबुल की यानी कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी करती है, ठीक है।
ان سوشل میڈیا کو رن کرتی ہے، اور اس کی طرف سے یہ کیمپین چلائی گئی تھی کہ تمام افغان یہاں پہ اکٹھے ہوں، ہم نے مظاہرہ کرنا ہے، اور مظاہرین جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، اور وہ جو تھے کوئی اتنے کوئی آرگنائزڈ نہیں تھے، اور جو ہے وہ اس حملے کا وہاں کے اوپر موجود موقع پہ موجود منتظمین جو تھے وہ کوئی جواب نہیں دے سکے کہ یہ حملہ کیوں ہوا، اور یہ آئی ڈیز جو ہیں یہ افغان سفارت خانے سے کیوں آپریٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ایک یہ واضح ہو گیا کہ کابل پہ موجود تینوں فریق یا تینوں میں سے کوئی ایک فریق جو ہے اس صورتحال پہ خوش نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے راہداری دیں یا کوئی مستقر دیں، بحری یا بری راہداری ہے اور ہوائی مستقر ہے، یعنی ہوائی اڈہ ہے اور بری راہداری ہے، یعنی گزرنے کا راستہ ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ خبر سنیں کہ کابل کے چمن کے بارڈر کے اوپر سویلین ٹرکوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں اور گزرنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ کوئی بارڈر بند نہیں کیا گیا ہوتا، وہ یہ والے ٹرک ہوتے ہیں جن کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، جو ان کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ متعین جو عملہ ہوتا ہے اس کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور انہیں کہاں سے حکم آتا ہے، یہ بات ہم آج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کس دن کر لیں گے۔ لیکن وہ ان کو اس طرح سے وہاں پہ گزارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں جب آپ کو پتہ چلے کہ بارڈر بند، بارڈر کھلا، خاص طور پہ چمن والی سائڈ سے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے کر دیا۔ دوسرا، ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو کہ ترجمان ہیں امارات افغانستان طالبان عالی شان کے، انہوں نے ایک پہلے پریس ریلیز جاری کی، پھر اس کا ایک ٹویٹ جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بعض ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اس طرح امریکہ کو سہولتیں اڈے فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسے افغان قوم سے دشمنی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ پیج ہے جس کے اوپر طالبان اور اشرف غنی دونوں اکٹھے موجود ہیں۔ تو خیر، پہلے بھی یہ ہوتا تھا، پہلے ہمیں یہ جھوٹ بولا جاتا رہا کہ ہمارا ڈرون حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ویسٹرن میڈیا نے تربیلا کے اوپر کھڑے ہوئے امریکی ڈرون کی وہ تصویر جاری کر دی۔ تصویر تو امریکیوں نے خود جاری کی تھی، یہ تربیلا ہے، یہ والا پھر ہم نے خود ڈھونڈ لیا، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ حملے تو یہیں سے ہی ڈرون اڑ کے کر رہے تھے، فاٹا کے اندر اور افغانستان کے اندر بھی، اور خاص طور پہ پاکستان کے بارڈر سے ملحقہ پختون علاقوں کے اندر جو حملے ہو رہے تھے وہ تو یہیں سے ہو رہے تھے۔ لیکن اس وقت ہم عجیب و غریب منافقت کی دنیا میں رہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر جو تھا وہ تشویش کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور اس کی شدید مذمت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ شمسی وغیرہ جو تھے، جیکب آباد تھے، وہاں سے بھی ہوتے ہوں گے یقیناً، لیکن میری یہ رائے ہے یا میرا یہ ازمپشن ہے کہ وہ ہم نے صرف فیس سیونگ کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ تاکہ پتہ چلے کہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے، یا ان کو بڑے طیاروں کے اترنے چڑھنے اور ڈی فیولنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈرون جو تھا وہ تربیلا سے ہوتے تھے، لیکن ہم اس کے ساتھ اس کی منافقت بھی جاری کیے ہوئے تھے، ہمارے ڈیوٹی بھی لگاتے تھے ہم عمران خان کی کہ وہ جا کے مظاہرے کرے۔ ہم تحفظ پاکستان موومنٹ جو تھی وہ مولانا سمیع الحق صاحب والی اور حمید گل صاحب والی، دونوں مرحومین جو تھے وہ آخری وقت تک ڈیوٹی دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور کرنل امام کی طرح بھی انہی کے ہاتھوں سے گئے جن کو انہوں نے تخلیق کیا تھا یا ٹریننگ دی تھی یا تربیت دی تھی۔ مشرف صاحب کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے پرسنل سٹاف افسر لے چکے ہوئے ہیں۔ خیر، انہی کے ہاتھوں وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے نا، انہوں نے غم کھائے، تو بڑے بڑے نظریاتی حوالے تھے ان کے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، وہ جو تھا اسی طرح اب بھی ہم اسی طرح کی کارروائیوں کے لیے کچھ تصویراتی جگہیں جو ہیں وہ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم بدستور یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے علاقے سے نہیں ہو رہا، ہم بدستور یہ کہیں گے کہ جناب ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن ہماری تاریخ درخشندہ روایات اور تابندہ تاریخ جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہم اس میں گوڈے گوڈے کھبے ہوں گے اور پوری طرح سے اپنا حق خدمت ادا کر رہے ہوں گے۔ کوئی حق خدمت ادا لینے کے لیے وہیں پہ پہنچ جائے گا، وہاں پہ روزانہ اپنی نئی گاڑی اور نئی بیوی کے ساتھ تصویر بنوا کے ایسے چابی گھماتا ہوا وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرے گا اور آپ کا اور میرا دل جلائے گا کہ اس نے وطن فروشی بھی کی ہے اور اب اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ خیر، وہ جناب یہ ریئیکشن ابھی ہم کر رہے تھے، اور ہمارے دوست جو ہیں کچھ سینئر بیوروکریٹ، کچھ ریٹائر بیوروکریٹ، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان کی کیا اوقات ہے کہ یہ، اور طالبان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمیں دھمکی لگائیں۔ بھائی وہ آپ کے کہنے سننے میں نہیں ہے، یہ بات میں گزشتہ کم از کم 2.5-3 سال سے بڑی تصریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں
اور وہ جتنے کے کہنے سننے میں تھے انہوں نے اوقات یاد دلا دی ہے۔ اب جو نیا اس کے اندر رد عمل آیا ہے، میں اس رد عمل کو ڈھونڈنے بیٹھا ہوں جی، مجھے تو نہیں ملا، لیکن عوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے پروگرام میں پڑھ دیا ہے، اور اب انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے اور کس پرسپیکٹو میں پڑھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان عوریہ صاحب کے اس ایشو کو کرٹیسائز کرنے سے ہی مجھے یہ بات کنفرم ہوئی کہ یہ انفارمیشن خود لیک کروائی گئی ہے اور اس پہ بحث خود کروائی جا رہی، ٹھیک۔ تو عوریہ مقبول جان صاحب نے یہ کہا کہ جناب دیکھیے، چائنا نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی اور ملک جو ہے، پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن کوئی اور ملک جو ہے وہ اڈے دے گا تو اس کو یہ جو 4 ملکی اتحاد بنا ہے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ کا کوائڈ جو بنا ہے، اس کا حصہ سمجھا جائے گا، اس کی اسٹریٹجی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اور اگر ہم عوریہ صاحب کی یا ان کی یہ بات اپنے ذہن میں اپنے اس میں لے لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مصروف ہونے لگے ہیں افغانستان کے اندر، اور ہم نے کہا کہ جناب ایس بلا کو تو جان چھڑاؤ نا، امریکنز کو کہا نا یہ والی، ٹھیک ہے، یہ مشرق میں بیٹھی ہوئی ہے بلا، اس سے تو ہمیں جان چھڑائے نا۔ یہ دیکھیں روزانہ کشمیر کے اوپر بمباری کر رہا ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے اوپر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مقبوضہ کشمیر ان کو دے دیں تو اس پہ ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں۔ تو پھر مقبوضہ 370 کا سرنڈر ہونے کے بعد پھر مشرف والا سیز فائر ایگریمنٹ مؤثر ہو گیا، اور مشرف والے فارمولے کے تحت ہی اب ان کو خدمات دے رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آتی ہے آپ کی؟ یہ کنیکشن جوڑیں نا ذرا، کہ 370 ہم 218 سے ان کے ساتھ مذاکرات میں تھے، تو ہم نے پرائم منسٹر کو بس اتنا ہی بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں جی سویلین گورنمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کر لو، ٹھیک ہے جی، تو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھروں جی بےزتی ہو رہی سی وہ نہیں دسی قوم کو، وہ کہتے ہیں یار سویلین نال اسی گل کرنے تو تسی انہوں الٹا مار دے، تو تسی بہ جاؤ سارے نال گل کر۔ تو ہماری طرف سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاناما کی تحریر کی تھی، جو پاناما کے مصنفین ہیں، منصفین کی بات نہیں ہو رہی، جو پاناما کے پورے ڈرامے کے منصفین ہیں۔ اتنا فلاپ ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے، ملک کی اکانومی -2.1 پہ لے گئے ہیں، وہ پاشا صاحب کے بقول، حفیظ پاشا صاحب کے بقول 2.1 پہ لے گئے ہیں، -0.4 والا جھوٹ ہے، 2.1 جو ہے وہ کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں، تو وہ لے گئے۔ تو اتنا فلاپ ڈرامہ لکھنے والے اب اگر مذاکرات کرنے بیٹھیں گے اس اہم ایشو کے اوپر تو سرنڈر ہی کریں گے نا سر۔ تو سرنڈر کیا جی، کشمیر 370 ریووک ہوا، ہم کچھ نہیں بولے بلکہ ادھر احتجاج بھی نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جو احتجاج کرے گا اسے سمجھا جائے گا وہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور جو احتجاج کرنا ہے ان کو سبز ٹرکوں میں لاد کے کہیں غائب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو 370 ہونے کے بعد پھر ہم نے افغانستان کی طرف سے ایکٹو ہوئے، کشمیر ان کا یہ ہمارا، وہ تو درمیان میں طلب فرمایا کہ جناب یہ جو ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں، بس آپ کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو وہ پھر وہاں پہ جو تھا وہ بنا دینا تھا سیاستدانوں نے، یہ سی پیک کے اوپر مور نہیں لگا دی۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اپنے پروگرام کے اندر کہ سی پیک کو بند سمجھا جائے گا اگر وہاں پہ پاکستان کا کوئی اڈا ہوتا ہے، عوریہ صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور بند سمجھا جائے گا، اور جو ہے وہ پاکستان اس کو اپنا دشمن ملک خیال کیا جائے گا۔ تو جس دن یہ سی پیک کا بل جو ہے جس میں 36 لاکھ تنخواہ ہے، 36 لاکھ تو صرف تنخواہ ہے نا جناب آصف سلیم باجوہ صاحب کی، وہ پاپا جانا لے آؤ ان کی، لیکن باقی سہولیات اس کے علاوہ ہوں گی، اور آئین پاکستان کے اندر کوئی ادارہ بشمول سپریم کورٹ ان کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ قانون پاس کر دے جی ہماری سینٹ کی پارلیمنٹ جی، ٹھیک، یہ میں قانون کے اندر لکھا، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں۔ تو عوریہ صاحب کے بقول پھر اب ہم چائنا کے دشمنان میں شامل ہو گئے، کیونکہ ہم جتنی تردید کرتے جا رہے ہیں امریکہ اتنا ہی ہماری بے عزتی کرتا جا رہا ہے۔ جان مکین صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب پاکستان نے اڈے دے دیے، اور امریکہ کے جو سیکیورٹی کے مشیر ہیں ان سے ہم نے محیط یوسف کو بھیجا کہ جناب یہ ذرا جا کے ان سے مذاکرات کرو کہ دیں گے کیا۔ تو وہ تجویز لے کے گیا ساری وزارتوں سے پوچھ کے، تو وہاں سے پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں یار بل بہت زیادہ بنا دیا آپ نے، کاٹ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ $4 ارب جو پہلے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی کہیں ہمارے $3.5 ارب جو ہے وہ کولیجن سپورٹ فنڈ والے ریلیز کریں، ان کا ذکر ہی کوئی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور نواں جو مطالبے پیش کیے ہیں کہ یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، بچوں کو کھلونے دے دیں، فلانے والے،
ٹھیک ہے ہمارے ہیلی کاپٹر ریلیز کر دیں جس کے آپ نے ہم نے پیسے نہیں دینے، ٹھیک ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا اس افزانے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ڈرون اڑتے تھے، وہ جا کے وہاں پہ حملہ کرتے تھے۔ وہ طالبان جو تھے وہ ہماری طرح کے جاہل لوگ تو نہیں ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈرون کہاں سے ہو رہے ہیں۔ وہ واپس آتے تھے، وہ بم باندھ کے بچے بھیجتے تھے یا بڑے آتے تھے، وہ یہاں پہ آ کے دھماکہ کرتے تھے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس کی وجہ کے اوپر آپ نے ڈسکشن نہیں کرنی، صرف طالبان کو برا بھلا کہنا، گالیاں بکنیاں ان کو۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ حق نمک ادا کرنے کے اندر یا اپنے کو فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنے کے اندر، اب یہاں پہ جو مقیم ہیں افغان مہاجرین، ان کے کیمپوں پہ چڑھ جائیں، ان کو بمباری کر دیں، یہ کرتے ہیں، یہ ان کو۔ بھئی جب آپ مار رہے ہیں ان کو تو وہ ری ایکشن میں کچھ تو کریں گے نا۔ اور ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ٹو پرون نکلا۔ یہ جو ذہنی طور پہ مجہول اور معزول لوگ ہیں نا، یہ جو کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ جو کرائے کے بھونکے ہیں، ان کی کارکردگی کے نتیجے کے اندر نہ افغان مہاجرین میں ہماری گڈ ول برقرار رہ سکی اور رہ پائی، اور نہ وہاں پہ موجود لوگوں کے اندر کوئی گڈ ول ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ افغانستان کے دونوں فریق ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں اور چائنا ان کے ساتھ ہے۔ تو اڈے تو ہم دے چکے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ چلیں کوئی اپڈیٹ ہوگا تو پھر ہم اپنے تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن اوڑیا صاحب پہ نظر رکھی جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔